बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है हवाले रावलपिंडी और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज़। नाज़रीन, आज हम लोग बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से। आपको पता है कि 14 अगस्त का और ये अगस्त का जो महीना है, ये एक ऐसा महीना है कि जो हमें ये याद दिलाता है कि किस तरह से हमने जो है इस मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ देकर हमारे आबाओ अजदाद ने जो है वो ना सिर्फ इस मुल्क को आज़ाद करवाया, बल्कि एक लाजवाल कुर्बानियों की अगर मैं दास्तान कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी कि एक बड़ी तवील दास्तान है कि किस तरह से जद्दोजहद की गई और किस तरह से हमें ये मादरे वतन जो है वो मिला। आज इसी हवाले से कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ असातिज़ा मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। चूँकि आज 12 अगस्त है, 2 दिन के बाद जो है वो 14 अगस्त है और ज़िंदा दिल कौमें जो हैं वो अपना जश्न आज़ादी कैसे मनाती हैं, इसको कैसे सेलिब्रेट करती हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आज अपने हम इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। और इस तमाम तर सूरत हाल को जानने के लिए, देखने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए होगा। आपने मेरे साथ रहना है। मेरे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या आज जिस तरह से जश्न आज़ादी मनाया जाता है, जश्न आज़ादी मनाने का क्या ये तरीक़ाकार है, या फिर जिस तरह से हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे पुरखों ने जो है वो कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को हासिल किया। और इसके साथ साथ यूथ जो है वो, आपको पता है कि इस मुल्क का जो है वो मुस्तकबिल है। यूथ अपना कैसे किरदार अदा कर सकती है इस पाकिस्तान की तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए, खुशहाली की राह पर गामज़न करने के लिए, ये तमाम तर बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे टीचर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे ही पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान है। मैं यहाँ शोबा सोशियोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और जहाँ तक बात है हमारे यौम आज़ादी की, तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कौमें इस दुनिया में आज भी मौजूद हैं जिनके पास उनका अपना मुल्क नहीं है, वो आज़ाद नहीं हैं। तो हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और रही बात इसको सेलिब्रेट करने की, इसको मनाने की, तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। हर समाज, हर माशरे का एक अपना तरीक़ाकार होता है कि खुशी को किस तरीके से सेलिब्रेट करना है। उनकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, अपनी नॉर्म्स होती हैं, उसी को वो फॉलो करते हैं। मगर कहीं ना कहीं हम अपने डिसीजंस में तब्दीली करते रहते हैं और वो खुशियों का अंदाज़ बदल जाता है। जैसे आजकल हम बाजे ज़्यादा बजा रहे हैं और शुक्रगुज़ार कम हैं। मैं ये कहूँगा अपने स्टूडेंट्स को भी और अपने लोगों को भी कि अपने खुशी मनाने के अंदाज़ में थोड़ा सा सलीका हमें लेके आना चाहिए, जिसमें सोबरनेस हो, ग्रेस हो, और उस ग्रेस के साथ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार हों और अपनी खुशियाँ मनाएं। और इस खुशी में अपने नॉलेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते चले जाएं कि आज़ादी के पीछे उसके सारे काज़िज़ क्या थी, आज़ादी मिली कैसे और आज उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं, उन फ़ायदों से हमने मज़ीद मुस्तफ़ीद कैसे होना है। आज मुल्क जो है वो दुनिया भर के अंदर खेलों की अगर बात की जाए, खेलों की मैदानों में भी पाकिस्तान जो है वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहा है। दीगर जो है वो सफ़ारती महाज़ की अगर बात करें, सफ़ारती महाज़ पे भी पाकिस्तान ने बेशुमार कामयाबियाँ समेटी हैं, इसमें शक कोई नहीं है। आज ज़ाहिरी बात है 78 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए। क्या समझते हैं कि जिस तरह से आज हम आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज आज़ादी के हवाले से कोई ख़ास पैगाम भी आप बीइंग टीचर क्या देंगे यूथ को? क्योंकि 65 to 70% यूथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। एक बड़ी आबादी जो है वो पाकिस्तान की यूथ के ऊपर जो है वो मुनहसर है। क्या कहेंगे आज की यूथ के लिए स्पेशली पैगाम जो है वो क्या है कि हमें आज़ादी कैसे मनानी चाहिए, हम और ज़िंदा दिल कौमें जो हैं वो अपने जश्न आज़ादी के जो मौक़े होते हैं उनको कैसे सेलिब्रेट करती हैं? मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूँ कि अपनी आज़ादी, अपने मुल्क के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करके मनाएं। मैं ये नहीं कहता आप किसी से नफ़रत करें, अपने बाकी जो मसाइल हमारी इस पूरी दुनिया में हो रहे हैं उससे किनारा इख्तियार कर लें। नहीं, फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मानते हैं, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन आप कहीं का हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में जो हमारे न्यूनेटल्स की डेथ हो रही हैं या गंदा पानी पीने की वजह से बच्चों की अमवात हो रही हैं, ज़रा वो डेटा उठा लें, आप फ़लस्तीन को भूल जाएंगे। तो आएँ अपने मुल्क को गौर से देखें, इस पर गौर करें, अपनी लिमिट्स में आएँ, अपनी स्टडी को, अपने लोकल चीज़ों को की इन्फॉर्मेशन को हासिल करें और उसका हल निकालें। क्या है उन मसाइल का हल, क्या है जो हम अपने इंटरनली हम फेस कर रहे हैं। तो मैं तो अपने नौजवानों को यही कहूँगा कि अपने मुल्क से प्यार करें और इसके प्यार करने का सिर्फ एक तरीका है कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करने, आपके पास अपने इलाके की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो, वहाँ के मसाइल क्या हैं, उनको हल कैसे करने हैं। जब वो हल हो जाएँ तो आए हम पूरी दुनिया के लिए नारे लगाएंगे। फिर मसला ये है हम अपने मुल्क को उस तरीके से लेके नहीं चलते, लेकिन हमें बाकी सारी दुनिया के मसाइल पता होते हैं। वैसे साहब ये मुझे बताइएगा कि नौजवान जो है वो कैसे
اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ اس ملک کی بھاگ دوڑ آگے جا کے انہی نوجوانوں نے جو ہے وہ سنبھالنی ہے. تو کیسے نوجوان جو ہے وہ اس ملک کو ترقی کی جانب لے جائیں؟ نوجوان صرف دو چیزوں پہ فوکس کریں, اچھی صحت اور اچھا نالج. یہ دو چیزوں میں رہیں, اچھی صحت اور اچھا نالج, آٹومیٹیکلی باقی چیزیں حل ہوتی چلی جائیں گی. بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے جی, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے. جب آپ کی صحت اچھی ہوگی تو پھر سارے معاملات بہتر ہوں گے. بڑی خوبصورت انہوں نے پیغام دیا. ایک نوجوان میرے ساتھ موجود ہے, اس سے بھی بات کر لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میرا نام محمد خالد ہے, بی ایس سی اکنامکس اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا خالد, کیا کہیں گے کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ اپنا جشن آزادی سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلوں کے اندر اگر آپ جائیں تو کہیں نہ کہیں کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی پریشان حال ہے, تو اس گلی کے اندر باجوں کی آواز ہوتی ہے, پٹاخوں کی آواز ہوتی ہے. کیا جشن آزادی صرف اسی کا نام ہے کہ آپ نے باجا بجا لیا, آپ نے پٹاخے چلا لیے, آپ نے آتش بازی کر لی, آپ نے ہوائی فائرنگ کر لی؟ کیا صرف یہی جشن آزادی منانے کا طریقہ ہے, یا اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی طریقہ ہونا چاہیے؟ نہیں بالکل یہ بھی نہیں ہے. جس طرح سے میرے پروفیسر صاحب بتا رہے تھے, بہت اچھے سے بتایا انہوں نے. اتنا الفاظ میرے پاس نہیں جس طرح سے وہ ایکسپلین کر چکے ہیں. بس میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک ڈے ہوتا ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ وہ ایک ڈے مخصوص نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آزادی مل چکی ہے, ہمارے لیے ہر ڈے ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیں آزاد فیل کریں, اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں جیسے ہمیں آزادی جو ہم نے لی ہے اس میں ہمیں پتہ چلے کہ بھی ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جس طرح سے مطلب ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ایز اے پرسنلی, ہم دوسروں کو نہیں دیکھیں نا, مطلب ہم بائی سیلف اپنے آپ کو دیکھیں کہ بھی ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور بھائی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. یہ ہمیں اچھے سے بتائیں گے کہ ہم نے آزادی کیسے منانی ہے, خوشیاں ہم نے کیسے منانی ہیں. دیکھیں زندہ دل قومیں جو ہیں وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے آزادی اور اپنے اس طرح کے جو اوکیشن ہوتے ہیں وہ مناتے ہیں. لیکن کسی کو تنگ کرنا, کسی کو پریشان کرنا, یہ آزادی نہیں ہے. اگر اس آزادی کے پیچھے کی داستان ہمیں پتہ چل جائے کہ اس آزادی کے پیچھے کی جو داستان ہے وہ کیا ہے, یہ آزادی ہمیں ملی کیسی ہے, اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس پر آپ نے تھوڑا سا فوکس ضرور کرنا ہے. بھائی میرے ساتھ موجود ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام محمد دانیال معین ہے, میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ سے. دانیال بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ سوال میرا وہی ہے کہ جشن آزادی ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں روڈز کے اوپر. ٹھیک ہے, ہر کسی کا یہ حق ہے, ہر کسی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا آزادی کا جو دن ہے اس کو جوش و جذبے کے ساتھ منائے, ولولے کے ساتھ منائے, منفرد انداز میں منائے. لیکن لوگوں کو تنگ کرنا, لوگوں کو پریشان کرنا, اس سے اجتناب کرتے ہوئے ہم اپنی آزادی کا یہ جو دن ہے اس کو کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں آزادی کو سمجھنا ہوگا. کیا ہم اس کو منانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی دن ہے, یا جو 365 دن ہم باقی گزارتے ہیں وہ آزادی ہماری کیا ڈیفائن کرتی ہے؟ کیا آزادی کا منانا یہی ہے کہ ہم لوگ سلینسر نکالیں یا پھر ہم لوگ جا کے روڈ پہ شور شرابہ کریں؟ نہیں, آزادی کا مطلب کمٹمنٹ ہے. اگر اس ملک میں کنڈیشن ٹھیک ہے, اچھی نہیں ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے جو حالات ہیں وہ ایک اچھے سینیریو پہ نہیں ہیں. تو کیا یہ ایسے ہی چلنے ہیں؟ اس یوتھ نے آگے اس ملک کو سنبھالنا ہے. تو کیا کمٹمنٹ اس یوتھ کی ہے اپنے ساتھ؟ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ ان پڑھ طبقہ ہے. ہم کہیں نہ کہیں اپنے جو کہہ لیں کہ عیب ہے ان کو چھپا رہے ہوتے ہیں, اور آزادی کو منانے کا صحیح طریقہ میرے نزدیک یہی ہے کہ ہم ان عیب کو سامنے لے کے آئیں اور اس کا حل نکالیں. وہ بے شک پڑھا لکھا طبقہ ہو, بے شک ان پڑھ طبقہ ہو, اس ملک میں قانون کی بالادستی کو لے کے آئیں اور اس کو مانیں اور اس ملک کو اون کریں. جس ٹائم پہ ہم اس ملک کو اون کریں گے تو تب ہم لوگ یہ اس ملک کی حقیقی آزادی منائیں گے. کیسے؟ آپ لوگ ابھی بھی چلیں, یہ مری روڈ ہے ساتھ, آپ لوگ جائیں, آپ کو یہاں پہ رکشے والا ہی ملے گا جو قانون کی وہ بالادستی کے خلاف کام کرا گیا, ریڑھی والا ہی ملے گا, آپ کو ایک بڑا عہدیدار بھی ملے گا, اور اسی روڈ پہ آپ کو کچرا ہی ملے گا. تو 14 اگست کا ہمیں تب تک اس کا موٹو یا اس کی وہ سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے کہ ہمارا اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا. تو بیسیکلی یہ چیز ہے. ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کہیں 14 اگست پہ کچرا نظر آتا ہے تو ہم جو ہے وہ انفرادی طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ اس کو صاف کریں. یہ بھی ایک دنیا کے اندر بڑا اچھا پیغام جا سکتا ہے. کہیں پہ اگر کوئی باجا بجا رہا ہے یا کہیں پہ کوئی پٹاخے چلا رہا ہے یا کسی گاڑی کے اندر پٹاخہ پھینک رہا ہے, اس کے ساتھ فیملی بیٹھی ہے, تو اس کو روک کر بھی تو ہم یہ کردار ادا کر سکتے ہیں, اس کو ہم آگاہی فراہم کر سکتے ہیں کہ یار آزادی ایسے نہیں, ہمیں جو آزادی ملی ہے وہ ملی کیسے ہے, اس آزادی کے پیچھے جن لوگوں کی قربانیاں ہیں وہ کیسے قربانیاں انہوں نے دے کر اس ملک کو حاصل کیا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلی بات ہے, پھر میں اسی بات پہ آؤں گا کہ یہ جسٹ ایک دن کا نہیں ہے.
اس کے پیچھے جو ایک عکاسی کرتی ہے ہمارا تعلیمی نظام اور ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کیسے آپس میں انٹیکٹ ہے، یہ وہ چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہی سیم کام جو ہم 14 اگست کو ایک پروگرام یا ایک کہہ لیں گے ایک ہم لوگ جو جسٹر دینا چاہ رہے ہیں، یہ کام جاپان میں کیوں نہیں ہے؟ جاپان میں ہر جو بچہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا اس کی نارمز ہیں، اس کی ویلیوز ہیں، اس نے کیسے اپنی سوسائٹی کو لے کے چلنا ہے. وہاں پہ اساتذہ اپنی کلاسز تک صاف کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہماری سوسائٹی میں چیزیں کب عام ہوں گی؟ یہ یوتھ ہی آئے گی آگے، یا جو ہم لوگ ہیں جنہوں نے آگے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے وہی چیزیں سامنے لے کے آئیں گے. تو یہ میسیج ہے، یہ ہمارے اندر سے جب تک بلڈ ان نہیں ہوگا ہم اس کو کسی کے اوپر تھونپ نہیں سکتے. ہم کسی کو جسٹ ایک دن میں میسیج دے کے جسچر دے کے بتا نہیں سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہم لوگ اپنے اندر 365 دن جو باقی ہیں اس میں بلڈ ان لے کے آئیں، تاکہ ہمارا جو بچہ آ رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ اس کے رائٹس کیا، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. جب تک ہم اس کی رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن نہیں کریں گے تب تک ہمیں اپنے رائٹس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی آپ کا. بڑی خوبصورت بلال بھائی نے بات کی ہے کہ جی بالکل جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے، انصاف کا، عدل کا نظام جو ہے وہ قائم ہوتا ہے تو بہت سے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور نوجوانوں کے اندر اسپیشلی ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. جب ان کو انصاف ملتا ہے، جب ان کو ہر چیز جو ہے وہ ان کی دہلیز کے اوپر ملتی ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. پروگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آئیں گے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احوال راولپنڈی اور میں ہوں آپ کا میزبان عاصم ریاض. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے کچھ لوگوں سے آپ کی بات کروائی، بڑا خوبصورت میسیجز جو ہیں وہ ملے. ایک بھائی میرے ساتھ موجود ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے، کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد عبید. میں جیو انفارمیٹکس ڈپارٹمنٹ کا ہوں، 7th سیمسٹر کا. میں کچھ ہی باتیں کرنا چاہوں گا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، ہم باجے بجاتے ہیں. تو آپ اگر اس جشن آزادی کے بعد یعنی 14 اگست کے بعد اگر آپ 15-16 کو دیکھیں، یہی جھنڈے ہمارے روڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، یہی جھنڈے ہم نیچے زمینوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے اچھا ہم یہ کریں کہ ہم کچھ اویئرنیس لائیں، کچھ ایسی اوکیزن کریں، کچھ ایسے فنکشنز کریں کہ جو ہمارے جونیئرز ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ہم ان کو بتائیں کہ یہ آزادی ہمیں کس طرح ملی ہے. ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے کنٹری کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، ہم ان کو اپنے مقاصد کے بارے میں بتائیں، ہم ان کو اویئر کریں اس کنٹری کے بارے میں، تاکہ کل کو اگر ہم کسی بڑے پلیٹ فارم پہ جائیں تو وہ اپنی کنٹری کو ڈیفینڈ کر سکیں. ان کو پتہ ہو، ان کو علم ہو اس چیز کا کہ ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے، ہم کس طرح اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں. سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم باجے بجائیں یا ہم کسی الگ طریقے سے اس کو منائیں، ہم اس طرح کر سکتے ہیں، ہم صفائی کر سکتے ہیں کسی جگہ کی، کسی ایک اسپیسیفک ایریا کی، چاہے وہ اپنے ارد گرد میں ہو یا ایک بڑے پلیٹ فارم پہ ہو. ہم پودے لگا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو کلائمیٹک اویئرنیس دے سکتے ہیں، کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ جس طرح گلوف ہمارے پاس ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس فلڈز وغیرہ آتے ہیں، ہم ان کو اس طرح اویئر کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جو مین چیز ہے کہ ہمیں اویئر کرنا چاہیے لوگوں کو اس کنٹری کے بارے میں، کہ ہم نے یہ آزادی لی ہے تو اس کے پیچھے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کچھ مقاصد کیا ہیں، ہمارے اس کنٹری کے رولز کیا ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ زیادہ ضروری ہوگا. اچھا ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے یہ ساری باتیں آپ نے کر دی، انتہائی ضروری باتیں ہیں یہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں نوجوانوں کو یہ دراصل میں معلوم ہے کہ یہ آزادی ہمیں ملی کیسے ہے، یا اس آزادی کے پیچھے جو قربانیاں تھیں وہ کیا ہیں، یا جس طرح سے آزادی لی گئی ہے اسی طرح سے آج ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، انفارچونیٹلی اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ایک کنٹری لیول پہ بات نہیں کروں گا، ان کو اپنے علاقے کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کسی سٹی میں کسی ڈسٹرکٹ میں رہ رہے ہیں. تو ان کو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر یہ ڈسٹرکٹ ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا پتہ ہونا چاہیے، ہم جنہوں نے قربانیاں دی ہے اس کنٹری کے بارے میں. تو مجھے لگتا ہے اس طرح کی اوکیزنز ہونی چاہیے، کچھ فنکشنز یونیورسٹی میں، اسکولز میں ہونی چاہیے، کہ لوگوں کو اویئر کرے، لوگوں کو بتائے اس چیز کے بارے میں کہ ہمارے پچھلے جو ہمارے گزر چکے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے کس طرح قربانیاں دی اور کس طرح اس ملک کو آزاد کیا ہے. ہمارے قومی ترانے کا پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو، قومی ترانے لکھا کس نے، قومی ترانے کا میوزک کس نے
کی ہے. تو یہ سارا ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے اپنی کنٹری کے بارے میں. بہت ضروری ہے کہ ہم اگر کل کسی اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کرے کسی اور جگہ پہ کسی دوسری کنٹری میں جا کے, تو ہمیں ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کنٹری سے آئے ہیں اس کنٹری کی ہسٹری کیا ہے, اس کنٹری کو کس طرح لوگوں نے آزاد کیا, اس کنٹری کے پیچھے کیا قربانی ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ جی آپ کا. ایک اور بھائی میرے ساتھ موجود ہیں جی, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم کیا السلام. نام ہے بھائی؟ شعیب احمد. شعیب بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شعیب بھائی کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا منڈی بہاولدین سے. منڈی بہاولدین سے ہے. جی جی پاکستان میں ہی ہے نا؟ جی پاکستان میں. بینگ اے پاکستانی کتنا فخر محسوس کرتے ہیں یہ بتائیں. ٹو بی آنیسٹ کہ اگر آپ آج کل دیکھیں گے تو جس طرح کے حالات ہیں یا جس طرح کی سچویشن ہے, ہم اس طرح کا پراؤڈ فیل نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے جس قربانیاں جتنی دے کے یہ ملک آزاد کیا ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے آج کل کی جو جنریشن ہے, جو اسپیشلی جو بچے ہیں جی اسپیشلی جو بچے ہیں وہ ان میں دیکھا جائے تو وہ آج کل کے باجے بجا کے یا دوسرے پٹاخے اٹھا کر کے وہ جشن مناتے ہیں. ان کو اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح یہ ملک قربانیاں دے کے یا کس طرح ہم نے جتنی محنت و جد و جہد کر کے یہ ملک آزاد کیا. تو اس حالت سے میرا یہ ہے کہ ہمیں اس کی حقیقت ایکچوئل میں نہیں پتہ, جو ہم نے جتنی اس پہ ایفرٹ کی ہے, اتنی جس پہ قربانیاں کی ہیں اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے. جی ایک اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آزادی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ اقصیٰ فضل. اقصیٰ کیا کہتی ہیں کہ زندہ دل قومیں اپنا بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا آزادی کا موقع جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن کیا پیغام دیں گی کہ ہمیں یہ آزادی کا موقع جو ہے اس کو ہم کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں فرسٹ آف آل جسٹ اس کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جسٹ باجے بجائیں یا شغل میلہ لگائیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس میں پاکستان کی بہتری ہے اور کس سے یہ ملک بہتر ہو سکتا ہے. ہمیں پودے لگانے چاہیے, آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہتری کرنی چاہیے, اور پاکستان ہماری پہچان ہے تو اس کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. تھینک یو. بہت شکریہ جی آپ کا. بڑی خوبصورت میری بہن نے بات کی ہے جی کہ پاکستان ہماری پہچان ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے, اور ظاہری بات ہے قدر آپ کیسے کر سکتے ہیں. میری بہن نے کہا کہ ہم اس آزادی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ پودا لگا سکتے ہیں, ہم جو ہے وہ اجتماعی طور پر کہیں صفائی ستھرائی کا کام کر سکتے ہیں. ایک بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں, ہاتھ میں کتابیں اٹھائے کافی دیر سے, تھوڑی سی ان سے بھی بات کرتے ہیں. ادھر آئیں جی, ادھر آئیں. شرما کیوں رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ میرا نام تھا حذیفہ ہے اور میرا ایم فل سوشالوجی کا اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہو گیا. حذیفہ بھائی کیا کہیں گے مجھے, کس طرح سے ہم جو ہے وہ جشن آزادی کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم دنیا سے منفرد لگیں, ہم ایک منفرد انداز میں جشن آزادی کو سیلیبریٹ کریں؟ کیا کہیں گے؟ اچھا 14 تو ہمیں ہے میری دی آزادی میں دی ہے, ہمیں اس چیز سے نہیں پتہ, اس کی ویلیو سے نہیں پتہ تھے 14 ہم نے کس طرح ہی تھی, اس پیچھے کیا قربانی ہے. ورنہ تو یہ چاہیے کہ ہم کمیونٹی ہر سوسائٹی میں اس طرح ایونٹ ہونے چاہیے جس میں بڑے ہوں, اپنے چھوٹے بتائیں کس طرح قربانی دی ہیں. ہمارے شہر کی تیار ہسٹری ہے, ہمارے ہاتھی کی تیاری ہے, اور ہمارے ملک کی تیار ہسٹری ہے. ویسے ہوتا یہ ہے کہ ادھر میوزک کا کانسرنس ہوتے ہیں, اس کی بجائے آپ یہ چیزیں اویئرنیس دیں کہ ہسٹوری کی ہمارا بیک گراؤنڈ ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے, ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس آئے گی. اس طرح بات ہم آزادی سے ہم صرف 2 دن مناتے ہیں, لیکن آزادی میں باقی ملک میں دیکھ جائیں اردو میں ان میں اویئرنیس ہے, ان میں ایک دوسرے سے انصاف ہے, حدود خیال رکھتے ہیں. بات ہمارے یہاں وہ چیز نہیں ہے. ہم ہیں تو اسلامی ملک ہیں, ہم اسلام تو مانتے ہیں, اسلام کی پہلی چیز یہی ہے کہ آپ دوسرے سے آپ حدود خیال ہیں, مگر ہمارے یہاں وہ چیز نہیں ہے. ہم صرف باجے بڑھا دیتے ہیں اور دوسرے تو ہم تان دیتے ہیں. داری منہ میں بہت شور شاب ہے, لیکن ہم دوسرے ہم حدود خیال نہیں ہوتے. ایسا مذہب کے ناطے ہمیں یہ نہیں چاہیے, پر ہمیں دوسروں سے حدود خیال ہونا چاہیے. تو بہت شکریہ جی آپ کا. جی آپ بڑی خوبصورت میرے بھائی نے بات کی ہے جی. آزادی منانا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا, جو کہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے. بڑا خوبصورت پیغام ہے. میرے ساتھ میرے کولیگ رپورٹر جاوید اقبال بٹ صاحب ہیں, اور جب یہ میرے ساتھ ہوں میں ان سے بات نہ کروں یہ نہیں ہو سکتا. بٹ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بٹ صاحب آزادی کا موسم ہے اور ہم لوگ, آپ کو پتہ ہے پاکستانی یوں کا ایک وکھرا ہی انداز ہوتا ہے آزادی منانے کا. کیا کہتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں ہم, اس میں کچھ بہتری لا سکتے ہیں؟ آج کل جس طرح سے آزادی منائی جاتی ہے, ایک شور شرابہ ہلا گلا, ٹھیک ہے آپ اس کو سیلیبریٹ کریں, آپ جشن منائیں, آپ بھنگڑے ڈالیں, آپ سب کچھ کریں, لیکن بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں یہ درس دیتا ہے اسلام کے ساتھ والے کے حقوق جو ہیں
اس کا ہم نے خیال کیسے رکھنا ہے, کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. فرسٹ آف آل آپ کو پتہ ہے ہمارا دین تو یہی کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو. اب بات کریں آزادی کی, آزادی کے لیے وہ ایک اسٹوڈنٹ آپ سے بات کر رہے تھے, میں سن رہا تھا, بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی کہ آزادی کے لیے ہمارے پاس 365 دن ہیں, کیونکہ ہم آزاد قوم ہیں نا. ورنہ دنیا میں اگر دیکھیں کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں ترقی یافتہ ہیں لیکن وہاں پہ اس طرح آزادی نہیں ہے. حقیقت میں دیکھا جائے, حقیقت بات کی جائے, دنیا کو سرچ کرو آپ, تو جو پاکستان میں آزادی ہے, چاہے وہ سیاسی آزادی کی بات کی جائے, مذہبی آزادی کی بات کی جائے, آزادی اظہار رائے کی بات کی جائے, حالانکہ ہم آزادی اظہار رائے کے نام پہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت دیکھا جائے, دیکھیں بحیثیت میڈیا پرسن میں جس کے مرضی کے خلاف چاہوں خبر لگا دوں جھوٹی سچی, اس کے کپڑے اس کی عزت تار تار کر دوں, بعد میں معافی مانگ لوں. مذہب قوموں میں, مذہب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پہ نہ کسی کی جرت ہے کہ آزادی کے نام پہ ریاست یا ریاستی اداروں کے خلاف کوئی منفی پراپوگنڈا یا جھوٹی غلط خبریں چلا سکے یا افواہ پھیلا سکے. پاکستان میں حقیقت میں جس طرح پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال کی سوچ نے یا ان بڑوں نے جو قربانیاں دے کے پاکستان کو آزاد کروایا, اور اس سے زیادہ آزادی ہمارے پاس ہے حقیقت میں. دنیا آپ کے سامنے عاصم صاحب کہ دنیا میں کسی ریاست میں, یہ ہمارے گلف کنٹریز میں چلے جائیں, ریاست کے خلاف روڈ پہ کوئی جھنڈے کو ان کے ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ اس کی تقریم میں فرق سمجھتے ہیں کہ آپ شاید گندے ہیں, غلاظت آپ کے ہاتھ پاک نہیں ہے تو آپ نے پرچم کو ہاتھ کیوں لگایا. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ وہی بات ہے, جتنی آزادی پاکستان میں ہے کہیں بھی نہیں ہے. اب بات آ گئی, پاکستان تو ہمیں مل گیا, آزاد پاکستان ملا الحمدللہ, آج ہم آزاد سانس لے رہے ہیں, آزاد کھا پی رہے ہیں, چل پھر رہے ہیں, آزادی ہے. لیکن دیکھنا یہ اب ہم نے کیا دیا. ملک تو ہمیں آزاد مل گیا, اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے وہی بات ہے, ہماری یوتھ کو بھی چاہیے اپنی جو ان کے پاس صلاحیتیں ہیں, جو ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, اس کو بروئے کار لائیں, مثبت اپنا کردار ادا کریں تاکہ پاکستان کی جو آزادی ہے مزید پھلے پھولے, ترقی کی طرف پاکستان گامزن ہو. اور الحمدللہ پاکستان کو سب سے بڑا اس وقت جو ایج ہے حاصل ہے کہ دنیا میں جتنی بھی آبادیاں ہیں یہاں پاکستان میں 65% ینگسٹر ہیں, اور الحمدللہ ہماری یوتھ میں جذبہ بھی ہے اور ہنر بھی ہے ان کے پاس. لیکن بات وہی ہے, وسائل کی کمی ہے. اب وسائل کس نے لانے ہیں؟ حکومت نے. حکومت ظاہر ہے پاکستان کے جو معاملات چل رہے ہیں موجودہ اگر معاشی حالات سے دیکھا جائے, نہ صرف پاکستان پوری دنیا کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ عروج کے بعد زوال ہے, زوال کے بعد پھر عروج آتا ہے. تو پاکستان ابھی نعوذ باللہ زوال میں تو نہیں ہے, ہاں مسائل کا شکار ضرور ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں. پاکستان کو اس وقت جو عزت و تکریم ملی ہے اس سال, یعنی آزادی تو ہم ہر سال 76-70 سال سے منا رہے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ جو پچھلا سال یہ سال کی اگر بات کی جائے, ایک وہ 1947 میں آزادی ملی تھی, دوسری ہمیں ان 2 سالوں کی اگر بات کریں کہ پاکستان کو جو ان 2 سالوں میں عزت ملی ہے کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کو جو غلط طریقے سے جانا جاتا تھا کہ ایک دہشت گرد ملک ہے, یہاں پہ بدامنی ہے, اب کیا ہے, اب پاکستان دنیا کی ایک پاور بن کے سامنے آیا ہے. آج دنیا کی تمام جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کی وش ہے کہ ہم پاکستان کے وہ جو سسٹم بن کے اس کا حصہ بنے. وہ محفوظ ہونے کے لیے کر رہے ہیں نا لوگ. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پاور میں ہے, اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ ہماری جو ملی یکجہتی ہے یا قوم کا اعتماد ہے اپنی ریاست پہ, ریاستی اداروں پہ, اسی سبب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہی جذبہ ہمیں لے کے آگے چلنا ہے تاکہ پاکستان مزید ترقی پا سکے. اچھا جی, اس ملک و قوم کی سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ناگہانی صورتحال آتی ہے, کوئی بھی مشکل ٹائم آتا ہے یا پھر کوئی جنگی معاملات آتے ہیں, تو ہم لوگ آپس میں لاکھ اختلافات رکھیں لیکن پھر ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. یہی اس ملک کو, پاکستان کی جو ہے وہ خوبصورتی ہے, یہی جو ہے وہ اس ملک کو, قوم کے رہنے والوں کو جو ہے وہ ایک قوم بناتی ہے. اور یہی خوبصورتی جو ہے ہمارے اندر ہے کہ ہم لوگ چاہے لاکھ اختلاف ہوں, چاہے لاکھ ہماری آپس میں جو ہے وہ رنجشیں ہوں, وہ پھر ساری ہم ترک کر کے صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں. پھر ہر انسان کے اندر جو ایک ٹپیکل پاکستانی چھپا ہوا ہے وہ ابھر کر جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. تو اب پروگرام کے آخر میں نعرہ میں لگاؤں گا جی, اور ہم سب لوگ بھینگا پاکستانی. ظاہری بات ہے آزادی کا موقع ہے اور پتہ چلے گا کہ ہم لوگ زندہ دل قوم ہیں. پاکستان زندہ باد.